बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। ये ऐलान जंग उन्होंने पेशावर में एक मदरसे में तकरीब से जो एक तकरीब थी उससे खिताब करते हुए कहा, और ये कहा कि अब हुकूमत ने हमें इस तरफ लेके आ गई है कि अब मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते, मामलात अब बिगड़ेंगे और इसकी ज़िम्मेदारी सारी हुकूमत के ऊपर होती है। अगले एक आध दिन में मौलाना फजलुर रहमान क्या करने वाले हैं, वजह तनाज़ा जो है वो बड़ी सिंपल है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल था, 26वीं आईनी तरमीम के साथ उसको मंजूर किया गया, लेकिन उसको एक्ट का दर्जा नहीं दिया गया और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसके ऊपर दस्तखत से इनकार कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद जो एक मूवमेंट है अपोजिशन अलायंस की, वो बनना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान बैकडोर बातचीत के दरवाजे भी अब खुलने का इम्कान पैदा हो चुका है और हुकूमत की परेशानियों में इजाफा हो चुका है। दौड़ें लगी हुई हैं, हंगामी राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन बेसूद। आज बड़ा ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई और उस मंजूरी में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बन सके, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कलमदान सौंप दिया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन को जाहिर है बताया जा रहा था कि ये काजी साहब की रिप्लेसमेंट हैं, तो फिर उनको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया और एक मैच फिक्सिंग कर ली गई, प्रॉपर मैच फिक्सिंग कर ली गई। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने मेंबरान की अक्सरियत शामिल कर दी और मर्जी से फैसले कर लिए, मर्जी से बेंच बना दिया और सब कुछ करने के बावजूद वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी प्रेशर बढ़ाया, अवामी प्रेशर बड़ा मजबूत, बड़ा कामयाब रहा कि बकौल शाहिद खान अब्बासी कि जब हुकूमत गोली चलाने के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और शाहिद खान अब्बासी ने तो ये भी कहा कि कोई एक वीडियो बता दें, कोई एक सबूत दे दें जिसमें जो मुजाहिरीन थे वो पुरअमन नहीं थे और उन्होंने हमला किया। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। जो गोली चलाई गई, जो मुबैना तौर पर जो कारकुनान को शहीद किया गया, ज़ख्मी हुए, उनका एक्चुअल फिगर अभी तक सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ 12 का क्लेम कर रही है, मुतअद्दिद अपने अरकान के मिसिंग होने का कह रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो भी ये दावा किया जा रहा है, या तो उनका मुंह बंद कराया जा रहा है या फिर इंटरनेशनल मीडिया अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी इक़दाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, या फिर उनकी जो उनका क्लेम है या इंटरनेशनल मीडिया का जो दावा है उसकी भी नफ़ी की जा रही है। तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे सियासी हल्के जिनमें JUI की तरफ से भी ये कहा गया, उन्होंने PTI के मौक़िफ़ की तायीद की, जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा शाहिद खान अब्बासी ने भी तायीद की, और भी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी तायीद कर रही हैं कि लोगों के ऊपर फायर किए गए और लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन तादाद क्या है ये अभी तक एग्जैक्टली नहीं जारी की गई। ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन बात बड़ी सिंपल है कि बकौल मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी कारकुन थे, बैठे चले जाते, गोली क्यों चलाई? शायद खान अब्बासी भी यही कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी यही क्लेम कर रही है। तो एक अवामी इशू वो तो मौजूद है, आप इसे कह सकते हैं कि इशू एक मौजूद है, एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकता है ये मामला। तहरीक इंसाफ इसके अंदर ज़ाहिर मुद्दई है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा इसके अंदर स्टेक होल्डर है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, डिमांड क्या कर रहे थे? बानी PTI समेत जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए, मैंडेट की वापसी की जाए, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा किया जाए और आइन कानून और जमहूरियत की बहाली की जाए। मतलब किसी न किसी मुतालबे के ऊपर गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन जैसे ही मुजाहिरीन डी चौक या फिर इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे तो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यह ऐलान कर दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और धमकी दी और ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि लिटरली मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर जब जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद सारा जो ब्लू एरिया था वो खाली करा दिया गया। ज़ाहिर है नहत्ते कारकुन, पुरअमन कारकुन, अगर गोलियां सीधी चल रही हैं या फिर ऐसी इतलात उनको पहुंच रही हैं तो वो कौन ठहरता है?
سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مظاہرین کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہم نے سنی، بے دریغ شیلنگ کا استعمال کیا گیا، پانی کے جو واٹر کینن ہے ان کا استعمال کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، ڈنڈے لاٹھی چارج کیا گیا، لیکن یہ ایک عجیب فنومینا ہے کہ سیدھے گولی مار دی گئی ہے۔ بڑا خوفناک قسم کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں موجود تھیں، اور پچھلے کئی دنوں سے حکومت یہ کوششیں کر رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کسی طور پر بھی تحریک انصاف کے ساتھ اس تحریک کے اندر شامل نہ ہوں، اس اتحاد کے اندر شامل نہ ہوں، مولانا فضل الرحمان حکومتی سائٹ کے اوپر رہیں۔ لیکن مدارس رجسٹریشن ایکٹ جو تھا، یا ترمیم جو تھا، یا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ جو تھا، جو کہ 9/11 کے بعد آیا، اور اس کے تحت مدارس کو ریگولیٹ کرنا، ان کا نصاب دینا ریاست کی ذمہ داری میں شامل آ گیا تھا۔ بظاہر یہ ایک اچھی چیز لگتی ہے کہ مدارس کو ریاست کنٹرول کرے، لیکن جب آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو انٹرنیشنلی اداروں کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہو، جیسے IMF ہے، IMF کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم لیٹ جاتے ہیں، بدقسمتی سے PTI کے دور میں بھی یہی ہوا، نون لیگ کے دور میں یہی ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں یہی ہوا، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ IMF کے سامنے تو ٹکتی ہی نہیں ہیں، اور IMF کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ وہی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، یا اور بڑے ممالک جو فنڈ کرتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی IMF کے ذریعے اپنے مطالبات وہ منوا لیتے ہیں، یا پھر اور کچھ جو مالیاتی ادارے ہیں، یا پھر ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، جو ہمیں فائنانس کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی پالیسیز بھی لاتے ہیں جو بظاہر کہ وفاق یا پھر ریاست یا حکومت ریگولیٹ کرے مدرسوں کو۔ ساؤنڈ گڈ، بٹ اس کے اندر بڑی گیم ہے۔ اس کے اندر گیم بڑی یہ ہے کہ وہی لٹریچر ہوگا، وہی نصاب ہوگا جو حکومت یا ریاست چاہے گی۔ جو ہمارا لٹریچر ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہماری کلچر ہے، جو ہمارا اسلام ہے، مذہب ہے، ان کی بہت ساری چیزیں جو مرضی سے شامل کرائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی دینی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ امریکہ کو، یورپ کو پسند نہیں آتی، تو پھر وہ ہٹوا دیں گے۔ تو اسی بات کے اوپر جو حقیقی مدارس ہیں، جن کی ایک تنظیم ہے اتحاد تنظیمات المدارس، جس کے اندر تمام مدارس کی وفاق شامل ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس میں رجسٹریشن نہیں کرائیں گے۔ انہوں نے اپنی تحریک چلانا شروع کر دی، اور اپنی شرائط کے اوپر اور نصاب کا اختیار، ٹھیک ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم تو نصاب یہ بنائیں گے جو نصاب حکومت کا ہوگا دنیاوی تعلیم کا، وہ مدارس کے طلباء کو دیا جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہ چلا۔ عمران خان صاحب کو بے دخل کرنے کے بعد جب PDM کی حکومت آئی تو اس میں بھی کوشش یہی کی گئی، لیکن 11 آر کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میسیجز دکھائے کہ یہ بل منظور نہیں ہوگا، یا پھر بل پیش نہیں ہوگا۔ مجبوری ظاہر کی وزیر اعظم نے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی مان لیا، لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آیا تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب تو یہ پاس ہوگا تو پھر آگے چلیں گے۔ باقی وہ فوجی عدالتوں کو بھی نکلوا دیا، ججز کا تبادلہ بھی نکلوا دیا، بنیادی انسانی حقوق کو بھی کی شکن جو تھی ان کو بھی نکلوا دیا، سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل جو تھا وہ نکلوا دیا، جس کا فائدہ براہ راست عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ ظاہر ہے آج PTI کو نقصان پہنچا تو کل کو یہی چیزیں JUI کے خلاف بھی جا سکتی تھیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف بھی جا سکتی تھیں، لیکن وہ کروائیں۔ اس بات کا غصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل کیوں نہیں ہونے دیا گیا، یا پھر اس کی شیک کو کیوں نکلوایا گیا۔ تو اس کا غصہ نکالنے کی یہی کوشش کی گئی، یہ تدبیر اختیار کی گئی، صدر زرداری کے اوپر پریشر ڈالیں گے اور وہ ہم منظور نہیں ہونے دیں گے یہ ایکٹ رجسٹریشن والا، مدارس رجسٹریشن والا۔ وہ وہی ہوا، پنگا بنتا گیا۔ اب حکومت کہتی ہے اس کے اندر یہ ایشوز ہیں، جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں، اور صدر نے اب واپس بھیج دیا، تو مشترکہ اجلاس کی طرف ہم جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا، فیصل واڈا کے ذریعے کچھ معزز شخصیت نے بھی رابطہ کیا، رانا ثناء اللہ بھی ملے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں نے رابطے کیے، لیکن بات نہیں بن پا رہی۔ مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، اور آج انہوں نے پشاور جا کر اعلان جنگ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے، ہم جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم لڑائی شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے لڑائی کے اوپر ہمیں مجبور کر دیا ہے، اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جہاد تو نے کہا ہے یہی، مایوس بالکل نہیں ہونا۔ مدارس کے وفاق المدارس العربیہ کی جانب سے بھی بیان سامنے آ گیا، انہوں نے بھی اسی طرح کے موقف کی تائید کی، اور بھی تمام مدارس جو ہیں جو وفاق ہیں وہ یہی تائید کر رہے ہیں اور اپنا حق گردان رہے ہیں جو کہ حق نہیں دیا جا رہا۔ تو الٹیمیٹلی 40 سے 50 ہزار مدارس ہیں، ہر مدرسے کے اندر کم از کم 100 طالب علم جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، کہیں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو ایک نمبرز آپ دیکھیں تو ایک لاکھوں کی تعداد میں جب طلباء ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی کال کے اوپر باہر ہوں گے۔
ایک طرف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف پہلے ہی سڑکوں کے اوپر ہے، حکومت کے خلاف ہے، دوسری جانب جمعیت علماء اسلام آ جاتی ہے، مدارس کے طلباء آ جاتے ہیں، اور بڑی جماعتیں آ جاتی ہیں، جماعت اسلامی اس کا حصہ بن جاتی ہے، ایک بڑی میسو موومنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور اس کا آج باضابطہ اعلان مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کی جانب سے رابطے تو کیے جا رہے ہیں لیکن بے بسی کے عالم میں رابطے کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے والے، وہ کام نہیں ہونے والا، یہ کسی طور کے اوپر بھی ان کو یہ بل نہیں پاس کرنے دینا یا پھر اس کو ایکٹ کا حصہ نہیں بنانے دینا، ہماری حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر انٹرنیشنل پریشر ہو اس کے تحت نہیں ہونے دینا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ انہوں نے 40 سے 45 دن اپنے آپ کو ایکسٹینشن تو دے دی ہے، لیکن آگے چل کر حالات ان کے لیے مزید خراب ہو جائیں گے۔ اور اب صرف سیناریو کو دیکھیں کہ ایک طرف جے یو آئی جو کہ الائنس کو روکنے کی بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی جے یو آئی کا الائنس نہ ہو، کسی حد تک وہ کامیاب ضرور ہوئے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی قصور تھا اور بلکہ زیادہ تر انہی کا قصور تھا، اور کچھ اور بھی ایشوز تھے۔ ظاہر ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ آپس میں لڑائی والا ہے، تو وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں گے اس کا بھی ایشو تھا۔ پھر کچھ اور پی ٹی آئی کے اندر جو جماعتیں تھیں ان کی طرف سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز تھیں۔ اب کچھ بیک ڈور کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک کا دن کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ جائے۔ تو جب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں، مدارس ہوں گی، مذہبی جماعتیں ساتھ مل جاتی ہیں اور بھی الائنس بن جاتا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ حکومت کے لیے کتنی پریشانی کی وجہ ہوگی۔ وضاحتیں تو دی جا رہی ہیں لیکن وضاحتیں چل نہیں پا رہی، قانونی کہتے ہیں کہ رولز پورے نہیں کیے گئے، پروسیجرز کی خلاف ورزی ہے، تو آپ لوگوں نے آئینی ترمیم کون سی آئین اور قانون کے تحت کر لی ہے؟ آئین کی ایسی کی تیسی پھیر کے آپ نے کہا کہ ہم نے آئینی ترمیم کر لیا، اس نے عدلیہ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اس کو اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا، تو اب آپ کو ایک ایکٹ کے وقت آپ کو رولز یاد آ جاتے ہیں۔ واللہ کمال ہو گئی ہے کہ آئین کو آپ نے اٹھا کے فارغ کر دیا ہے اور آپ رولز کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں یہ تو اصولی طور پر خلاف ہے، یہ ہے، اس طرح سے پیچیدگی ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ سمپل سی بات یہ ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ ایک ڈمی حکومت ہے، یہ ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ کٹ پتلی ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے گا، اور جو کہنے والے ہیں اب وہ بھی پریشان ہیں۔ لیٹس سی اگلے آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔